السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آج پاکستان میں اگر بات کی جائے تو رمضان مبارک کی پہلی سحری کا آغاز ہو چکا ہے اور یقیناً پاکستان سے باہر آج دوسری سحری کا آغاز ہو رہا ہوگا۔ تو یقیناً آج جب پاکستان میں ہم پہلی سحری کر رہے ہیں تو تمام دیکھنے والی ناظرین اور سننے والے کانوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ آج الحمدللہ فرسٹ سحری میں بتاتا چلوں، ہمارا 7:30 رمضان مبارک 30 سحریوں تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جوڑے رکھیں گے، اور اس میں ہم جو آپ کے سامنے خدمات پیش کر رہیں گے، علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، سماجی شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی، اس کے علاوہ شیف ہمارے جو مزے کی لذت برے دسترخوان سجائیں گے، سحریاں بنائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، قوال حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نعت خوانی کا سیگمنٹ جو کہ کمپٹیشن ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو اسی طرح سے ہماری کاوشیں آپ کے سامنے جاری و ساری رہیں گی، اور ہماری خدمات جس طرح سے ہمیشہ کی طرح 4 الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں۔ چوتھی رمضان ٹرانسمیشن اس سال ہم الحمدللہ سن 2024 میں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے K21 نیوز چینل سے ہم 2 ٹرانسمیشن مکمل کر چکے ہیں، اور تیسرے سال میں یہاں پہ نہیں تھا، چوتھے سال الحمدللہ آپ لوگ پھر سے مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو زبردست سے مہمانوں سے اس سے پہلے کہ میں آپ کا ان کا تعارف کرواؤں، لیکن ہماری ہر خوبصورت سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام پاک تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیب الرحمان صاحب، تو آج کی پہلی خصوصی سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے کریں۔ جناب منیب الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
فيعذبه الله العذاب الأكبر صدق الله العظيم. माशाल्लाह. जनाब कारी मुनीब الرحمان साहब तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ कर रहे थे. इसी तरह से सिलसिला हमारी हर सहर नशरियात का जारी व सारी रहेगा. उसके बाद हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, नात खां हज़रात भी मौजूद होंगे, समाजी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे. और मज़े की जब लज्जतों की खाने पकाने की बात होंगी तो हम शेफ़ का भी सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे. और आपको देखने वाली ख़वातीन ख़ास तौर पे जो सहर का आगाज़ मज़े मज़े के खानों से कर रही होती हैं तो वो हमसे देख कर यकीनी तौर पर अपने घरों पर भी ट्राई करेंगी. और फिर आखिर में जब हमारा महफ़िल समा का एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्यारा सा समा बनेगा तो आप उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे. तो अगर मैं बात करता चलूँ आज की खुसूसी सहर नशरियात में हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं, अगर तारुफ़ ये है कि मेरे पास शायद उनके लिए कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं. हमारे मुल्क का बड़ा अहम सरमाया है, बेटे हैं मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत के जनाब मौलाना कोकब उकाड़वी साहब आज हमारे सहर नशरियात में आलिम दीन हिस्सा हैं. आइए वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए. रमज़ान मुबारक की बहुत मुबारकबाद आपको. जी आपको भी और आपके ज़रिए तमाम नाज़रीन और सामीन को भी अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस मेहमान माह रमज़ान की मुबारक. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. खैर मुबारक. नाज़रीन हमारे दूसरे जो आज के मेहमान हैं सहर नशरियात के, काफ़ी सारे मेहमानों से आपको आज हम मिलवाएंगे और एक के बाद एक अच्छा चेहरा इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे. एक बड़े अच्छी समाजी शख्सियत हैं जनाब अब्दुलसलाम दादाबॉय साहब अपनी मिसिस के साथ हमारी सहर नशरियात पे आज हमारे सेट का हिस्सा हैं. आइए वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और रमज़ान मुबारक की बहुत मुबारकबाद. आपको भी बहुत बहुत मुबारक. खैर मुबारक. भाभी आपको भी बहुत मुबारक. बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए. मैं कबल इसके कि हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने करते रहें और अल्लामा साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें और ख़ुसूसी सहर नशरियात का नात खां हज़रात भी हमारे साथ जब शामिल होंगे तो उनसे हम नात मुबारका सुनेंगे. मैं बताता चलूँ आज की इस खूबसूरत नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन अहम ब्रांड्स का किरदार है तो हमारे सामने आप हमारे सेट पे देख भी सकते हैं. बम्बई लाइट हाउस हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, अबू हाशिर परफ्यूम्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, गौहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हमारे ब्रांड पार्टनर हैं. इसके अलावा मरकरी ब्रांड हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, नोबल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे ब्रांड पार्टनर हैं. और बात करता चलूँ जब फार्मास्यूटिकल की बात आती है तो हाई क्यू फार्मा हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, ग्रोथ सिक्योरिटी हमारे ब्रांड पार्टनर है, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, बॉम्बे लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर एंड डेवलपर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ़ ताई बिल्डर्स, गौहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अबू हाशिर परफ्यूम्स, याह्या कैटरिंग, रीम्स ट्रैवल एंड टूर्स, अल मंजर कैफ़े, उज़ैर शाहिद ब्राइडल. और इसके साथ अलावा बताता चलूँ एच.एन. वेलनेस, अवान लिबास, तस्नीम सदफ़, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, अल सैयद रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, इलियास सलून, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, एलिट वॉक वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स. और ख़ास करके अगर बताता चलूँ मैंने आज जिनका वार्डरोब वेयर करा हुआ है वो हैं अवान लिबास, जो कि हमेशा की तरह आज भी उनका बड़ा अहम और किरदार हासिल है हमें खूबसूरत दिखाने के लिए. तो बात यह है कि नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी व सारी रहेगा और चीज़ें आपको यकीनन हमसे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेंगी और बहुत कुछ हम भी इस ट्रांसमिशन से पूरे इंशाल्लाह 30 रमज़ान मुबारक सीखेंगे उलमाए कराम से. और ख़ास तौर पे जब नाते सुनेंगे तो हमारी जो रूह की ताज़गी है वो रोशना होगी. और अब मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ जदीद उलमाए कराम मौजूद हैं मौलाना कोकब उकाड़वी साहब. तो कोकब साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रमज़ान मुबारक किस तरह से गुजारते हैं?
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری تعلیمات کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے ماہ شعبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اور لوگوں کو شوق بھی دلایا، ان کو رہنمائی بھی فرمائی کہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں خاص انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں اگر کوئی شخص کسی کو بھلے ایک گھونٹ پانی یا کھجور سے روزہ افطار کرائے گا، اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں 1 روپیہ خرچ کرنے اللہ کی راہ میں اس کو 1000 گنا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں 3 عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، آہا، تو مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آہا، جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس مہینے کا ایک تو استقبال کرنا چاہیے، بے شک بے شک اور استقبال کرتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے، بے شک بے شک۔ اور انسان 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگا رہے بھلے سے، وہ فرائض واجبات تو کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس ایک مہینے میں خاص طور پر ساری توجہ عبادت کی طرف ہونی چاہیے، کیا بات ہے، کیا بات کیونکہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے بے شک، اور بے اس میں اجر و ثواب ہے۔ تو کوشش یہ کرے انسان کہ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے آپ لوگوں سے، کیونکہ اس کا ایک نام شہر مواسات ہے۔ آہا، مواسات کے معنی ہمدردی اور بھلائی کا مہینہ، تو ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اس سال ہمیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا خیال بے رکھنا شک ہے۔ بے شک، اللہ حکم، کوشش کرنی ہے کہ ہم فضول وقت نہ گزاریں، بے شک، ضائع نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں۔ بے شک، آہا، تو کوشش یہی ہوتی ہے، پھر ڈیوٹیاں ہیں مساجد میں، مدارس میں، بالکل ایسے، لوگوں کی رہنمائی میں، جو وقت گزر جائے اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مولانا کوکب اکاڑوی صاحب ہمارے ملک کی شان ہیں، علماء کرام کی جان ہیں، ہمارے آج نشریات کا حصہ ہیں، اور بھی مزید بہت کچھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کے پیش کرتے ہیں انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن میں۔ جس طرح سے ہم نے تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز کیا، علماء کرام سے بھی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آج جو ہمارے ملک کے مایہ ناز اور بڑے خوش الحان سراخاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد علی سوہر وردی صاحب، آئیے ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کلام بھی سنیں گے تلاوت حمد باری تعالیٰ سے۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مبارکباد رمضان مبارک کی۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارکباد رمضان کی بھی اور اس ٹرانسمیشن کی۔ خیر مبارک، بہت اللہ آپ شکریہ۔ کو برکت نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، حضرت قبلہ تشریف فرما ہے اور بھی مہمان نوازی وقار تشریف فرما ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔
आपको बहुत मुबारकबाद। अल्लाह बिल्कुल, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अली भाई, मैं चाहूँगा तिलावत के बाद हमारा हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हो। मैं बिल्कुल हमद बारी ताला अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, और जब बंदा हरम शरीफ में जाता है पहली मरतबा तो उसकी क्या कैफियत होती है, माशाल्लाह, उस कैफियत का जिक्र शाहिद ने किया है। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। खिलाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। खाने काबा पर नजरे गए, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंसूर होगी, मकबूल होगी। मीज़ान रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी जाएं। मौला मौला तू रहमान है, तू रहीम है, हमारे गुनाहों को बख्श दे। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी जाएं। रोया खिलाफे काबा पकड़ कर,
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے حافظ محمد علی سہروردی صاحب نے آج اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کرا. اور کیا ہی بات ہے اس رمضان مبارک کی، جس رمضان مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بے حساب مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی. اور خاص کر کے اگر بات کی جائے تو اس مہینے میں کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اسی طرح سے طواف خانہ کعبہ کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اپنی مغفرت کی طلب کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہمیں برکتیں لوٹنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا کوکب اکاڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے کچھ سوالات ہیں اس کا سلسلہ جاری و ساری رکھا جائے. مولانا صاحب، سب سے پہلے آج پہلا روزہ ہے، میں چاہوں گا رمضان المبارک کی فضیلت اور ہمیں اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے وہ آپ بتائیں. جی، یہ رسول پاک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کہ ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت مہربان، کیا بات ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. کیا بات ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم بخشش پالیں. ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے صحیح ابن خزیمہ میں، نہ چاہتے ہوئے بھی بات بتا دی. کیا بات ہے. فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس میں بات بتا بھی دی ہے کہ یہ کتنی اہم. آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک روزہ آپ کے منہ کو دوزخ کی آگ سے 70 برس دور کر دیتا ہے. ایک روزہ. تو 30 روزے ہیں تو آپ دوزخ سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، جنت کے قریب کر رہے ہیں. کیا بات ہے. شرطیں بیان کی ہیں بخاری میں، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیا بات ہے، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ 2 شرطیں ہیں. ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، احتساب کے اللہ کی رضا، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کی خوشنودی. بالکل صحیح. ہم احتساب کا جو معنی لیتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے حساب اور ایک ہوتا ہے احتساب، جانچ اچھی طرح، جس کو آپ آڈٹ کرنا بھی کہتے ہیں. بھائی واہ. تو آدمی اس طرح روزہ رکھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے جسم پر اس کی نگاہ رہے کہ میں آنکھوں سے کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا، کیا بات، کانوں سے کوئی غلط چیز تو نہیں سن رہا، زبان سے کوئی غلط لفظ تو نہیں بول رہا، میرے ہاتھ میرے پاؤں کسی گناہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. تو جب ایسا روزہ رکھتے ہیں آپ صحیح تو آپ کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. روزانہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس سے وہ دعا مراد نہیں ہے جو آپ روزہ کھول کے پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت، وہ دعا نہیں. افطاری سے 5-10 منٹ پہلے آپ دعا کرنا شروع کر دیں. کیا بات ہے. تو جو بھی جائز دعا ہوگی ضرور قبول ہوگی. کیا بات ہے. بشرطے کہ ہماری غذا بھی پاک ہو، کمائی بھی پاک ہو. بے شک ایسا ہی. ہم لوگ یہ ہے کہ تاجر حضرات آمد رمضان کی بجائے آمدن رمضان پر توجہ رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. وہ بجائے لوگوں بڑھ کی جاتی ہیں، آسانی کرنے کی بجائے اعمال کمانے کی بجائے مال کمانے میں لگ جاتے ہیں. جبکہ یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا ہے. کیا بات ہے. بے شک. اور روزے کی غرض و غایت یہ نہیں کہ آپ کو بھوکا رکھنا ہے. آپ کو بھوکا رکھنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا آپ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ. بے شک ایسا ہی. ہمیں بتایا گا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اچھا، آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کا احساس ہوگا کہ انہیں بھوک کتنا ستاتی ہے، بالکل پیاس سے کیا تکلیف ہے. بالکل ایسا. آج غزہ کے بچے پانی کو ترس رہے اللہ ہیں اکبر. تو اس کا احساس ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت اپنے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ دنیا کا ٹائم، دنیا کا مال
عارضی ہے. آپ کو وقت کی پابندی ملتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف رغبت ملتی ہے, دنیا سے آپ کی محبت ختم ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. دنیا برتنے کی چیز ہے, دنیا بری چیز نہیں ہے, مگر برتنے کے لیے ہے, پسند کرنے کے لیے نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم نے یہاں سے جانا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ دارالعمل یہاں نیکی کر لیں تو اس کا موقع دیا گیا. اچھا, پہلی امتوں میں روزے 24 گھنٹے کے بھی تھے, ہفتے بھر کے بھی تھے, غیر مسلموں میں. ایمان والوں کے لیے سحری بھی رکھ دی, افطاری بھی رکھ دی. کیا بات ہے. اچھا, سحری آپ نے کرنی ہے, فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اگر آپ سحری کریں گے. ہاں بھائی واہ. اچھا, اسی بات سے میں ایک سوال نکلا ہے کہ رمضان مبارک میں سحری کے کون سے ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں دعا قبول کر لی جاتی ہے؟ لفظ سحری نہیں ہے, سحری ہے. سحری. سحری کا مطلب جادو ہو جائے گا, سحری کا مطلب سویرے سے ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو سحری میں انسان, ہم لوگ اتنا پانی پیتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ پانی شام تک ہمارے پیٹ میں ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمیں اعتدال رکھنا ہے. آپ ایک کھجور بھی اگر کھائیں گے تو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں تسحرو, سحری کرو, کیونکہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ برکہ, اس میں برکت رکھی گئی ہے. کیا بات ہے. تو انسان اپنی غذا پر بھی جیسے ہو, آپ کو جو میسر ہے, بے شک شریعت منع نہیں کرتی, حلال ہے. آپ بھلے سے 4 پراٹھے کھائیں, بھلے سے آدھا پراٹھا کھائیں, بالکل. آپ سادی روٹی کھائیں, آپ کھجور کھائیں, دہی کھائیں, دودھ پئیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن فضول خرچی نہ ہو, بالکل صحیح, ضائع نہ کریں. اور جو لوگ آج کل بڑے اہتمام, ایک ٹرینڈ بھی چل چکا ہے, بہت بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور ہر طرح کے لوازمات کر کے روزہ اختیار کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں اگر افطار پارٹی ہوتی ہے, لیکن کیا وہ غریبوں کو بھی دیتے ہیں یا صرف انہی کو دیتے ہیں جنہیں روز بہت ملتا ہے؟ جن کو نہیں ملتا ہے ان کا خیال آتا ہے یہ رکھنا ضروری ہے کہ بھئی آپ نے انہی کو کھلایا جنہیں روز میسر ہے اور بہت میسر ہے, لیکن جن کو میسر نہیں ہے ان کا خیال کیا آپ نے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کئی گنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ بھائی واہ. یعنی آپ نے کسی کی مدد کی ہے, اس پر آپ مسلمان تو مسلمان کے لیے مسکرائے, اس پر بھی اس کو نیکی اور صدقہ ملتا ہے. یہ تو شریعت جو ہے, اسلام جو ہے, وہ بھلائی کا دین ہے, خیر خواہی کا دین ہے. کیا بات ہے. لیکن کچھ لوگوں کے رویوں نے اس کو مشکل بنا دیا, اور خود ہم نے اپنے لیے کچھ ایسی حالات پیدا کر لیے ہیں کہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی بجائے ضائع کر دیتے ہیں. مثلا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, سہروردی صاحب کلام سنا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ حج عمرہ اس لیے کریں گے کہ گنتی کریں کتنے ہو گئے. تاجر کریں گے تجارت کے لیے, بالکل صحیح ہے, اور ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, لوگوں سے تعلقات کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. کچھ یعنی ہر ایک کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا. بالکل ایسا. تو ہمیں اس مہینے میں اللہ کی رضا, میں ایک حدیث کا آپ کو خلاصہ سنا دوں. بے شک. مشکات شریف میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور کبھی آپ نے ایسا پہلے نہیں کیا کہ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہو؟ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. کیا بات ہے. میں دعا کرتا ہوں نا, یا اللہ بیماروں کو شفا دے, تو لوگ کہتے ہیں آمین, کیا مطلب یا اللہ ایسا ہی ہو, ایسا ہی کر دے. تو آمین بھی دعا ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے آج آمین جو کہا اس کی وجہ؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام. کیا بات ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں, اس پر رسول پاک آمین فرما رہے ہیں. اس کو وعید کہتے ہیں. وعید کا مطلب جس بات میں ڈر سنایا گیا ہو. تو جو رمضان کا مہینہ پا کے بھی بخشش حاصل نہ کر سکے وہ کتنا محروم ہے. بے شک ایسا ہی. تو کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں. اچھا لوگ کہتے ہیں جی روزہ ٹھنڈا کرنا ہے, وہ چیٹنگ کر رہے ہوں گے, فیس بک پہ ہوں گے, یا آپ کے آج سوشل میڈیا اکاؤنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے وہ کر رہے ہوں گے, تو پھر کیا فائدہ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا رمضان کا روزہ رکھ کر اس کی قدر نہیں پہچانی تو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا.
اللہ اکبر. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم سے سحری نہیں ہوگی, اٹھا نہیں جائے گا, ہم رات کو ہی پہلے کھا کے سو جائیں گے, تو فجر کہاں گئی؟ بالکل. تو جب فجر ہی نہیں پڑی, نماز ہی نہیں پڑی, تو پھر روزہ آپ نے کیسا رکھا؟ سوائے بھوکے ہی رہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایک لمحہ, کہتے ہیں نا یہ اپرچونٹی, آپ کو انعام کا موقع دیا گیا ہے. دنیا کے انعام کے لیے دوڑتے ہیں آگے, بالکل ایسا مجھے مل جائے, تو یہاں تو عام ہے, بالکل ایسا ہی. اگر حاصل نہ کریں تو محرومی. رمضان کی برکتیں تو لوٹنے والا ہونا چاہیے. قضاء عمر کی کیا حقیقت ہے اور اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی سے کوتاہی ہوئی, سستی ہوئی, جان بوجھ کر یا انجانے میں, اس نے سستی کی اور وقت پر نماز ادا نہیں کی, تو جو وقت پر ادا نہ کی جائے اس کے بعد پڑھی جائے اس کو قضا کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے برسوں نہیں پڑھی تو اس کو وہ قضائے عمری کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جس عمر سے نماز فرض ہو گئی اس وقت سے شمار کرے کہ میری کتنی نمازیں رہ گئیں. تو 20 رکعتیں روزانہ کی بنتی ہیں, 17 فرض ہیں, 3 واجب وتر, 20 رکعتیں, بالکل. وہ اتنی روزانہ پڑھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لو, اس کو پڑھ کے اس کی معافی چاہ لو تو وہ معاف ہو جائیں گی. بالکل. ایسا ہرگز نہیں ہے, ان کو ادا کرنا ہے. نفلوں کی جگہ قضا پڑھیں, سنت غیر مؤکدہ کی جگہ قضا پڑھیں تاکہ ہم پر اس کا بوجھ نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. قبول کرنا اللہ کی شان ہے, بے شک ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو انسان کو جتنی اس کی قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنی چاہیے. کیا بات ہے. رمضان کے روزے اگر قضا ہو جائیں تو انہیں دوبارہ رکھنے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ ایک شخص, دیکھیں کچھ رعایتیں دی ہیں کیونکہ یہ دین فطرت ہے. ایک شخص بیمار ہے, بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی, یا اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا, یا ایسی کہ اس میں اس کی عقل زائل ہونا, اس حد تک ایسی بیماری, چھوٹی موٹی بیماری نہیں, ایسی بیماری ہو, تو اس شخص کو کہا گیا کہ وہ رمضان میں اگر بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. جب صحت مند ہو جائے تو پھر وہ قضا کرے گا. اچھا, وہ روزے اس پہ رہیں گے. بالکل ٹھیک. اور اگر اس کے بعد بھی اس کو صحت نہیں ملتی, مسلسل بیمار رہتا ہے, تو پھر وہ فدیہ دے گا. اور فدیہ کا کیا طریقہ ہے؟ فدیہ کا یہ ہے کہ جی جو ایک فطرے کی رقم ہوتی ہے. اچھا, فطرے کے بارے میں بتا دوں, ایک تو عام ہے, آدمی کلرک ہے, مزدور ہے, وہ بازار سے آٹا لے لیتا ہے, روٹی لے کے کھاتا ہے. ایک شخص کے دسترخوان پہ 4 ڈشیں ہوتی ہیں, تو سب دونوں کا ایک جیسا فطرہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو عام آدمی ہے اس کا فطرہ 2 کلو آٹا, 2 کلو آٹا. جو بہتر ہے اس سے وہ 4 کلو جو, جو اس سے بہتر ہے وہ 4 کلو کھجور, جو اس سے بہتر ہے وہ 4 کلو کشمش, بالکل. جو اس سے بھی بہتر ہے وہ آگے جتنا اپنے اللہ جتنا کی راہ لیول میں بڑھتے جاتا ہے اس حساب سے اللہ پاک نے اللہ نے اگر اس کو نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں دے, اللہ کا دیا ہوا ہی دے گا, اپنے پلے سے کیا دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک روزے کا فدیہ ایک فطرے کے برابر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق, کوئی روزہ توڑ دیتا ہے اس پہ کفارہ ہوتا ہے. کفارہ کا مطلب مٹانا, تاکہ وہ گناہ مٹ جائے. تو اس میں 60 مسکینوں کا کھانا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق. تو وہ یہ صورت ہے. شیخ فانی بولتے ہیں ہمارے ہاں, ٹرم ہے فقہ میں, کہ ایسا شخص جو اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. اچھا, کوئی مسافر ہے, بھلے ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے, رخصت ہے, مگر ساتھ ہی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم رکھو تو بہتر ہے. کیا بات ہے بھائی. تو انسان خام خانہ چھوڑے. ایک آپ کو حدیث سنا دوں, رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, اب ساری زندگی روزہ رکھتا رہے, وہ اس کا بدل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ کہیں گے نہیں, سختی نہیں ہے, اتنی بڑی محرومی ہے. آپ کہیں گے اگلے سال رمضان آئے گا, تو وہ تو اگلے سال کا رمضان ہے. جو اس کا چھوٹ گیا ہے اس کا بدل پوری زندگی کا روزہ نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا اہم, اور یہ اتنی بات ہے, اور اس کی جزا سن لیں تو سب کا شوق بڑھ جائے. کیا بات ہے. ہر نیکی کی جزا بتائی, کسی نیکی کی فتایا اس کا 2 گنا ملے گا, 10 گنا ملے گا, 700 گنا ملے گا, 1400 گنا ملے گا. کیا بات ہے.
لیکن روزے کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں میں خود خود ہوں. دوں گا. ہاں کیا بات ہے بھائی. مولانا صاحب سے مزید کچھ سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ اور بھی مہمان گرامی موجود ہیں. عبدالسلام صاحب موجود ہیں, مسز عبدالسلام صاحبہ موجود ہیں. نعت مبارکہ سے ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور اس بات کے ساتھ حافظ محمد علی سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا. آپ نے بات کی ہے جی آپ کا بھی تعارف. یہ عبدالسلام صاحب جناب حاجی غلام محمد دادا بھائی کے فرزند ہیں. بالکل. تو ان کا پورا گھرانہ آستانہ عالیہ لواری شریف نقشبندی سلسلے کی درگاہ ہے. یہ سارے پورا گھرانہ ان سے وابستہ ہیں. تو ان کے والد صاحب سے بڑی دوستی پیار تھا, فیملی ٹرمز ہیں. جیسے آپ کا نکاح پڑھایا تھا ان کے گھر میں بھی کئی اس طرح. جی 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 تو ماشاءاللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, مولانا صاحب نے میرا نکاح پڑھا ہے الحمدللہ. تو نعت شریف سے آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد علی سہروردی صاحب, اور اس شعر کے ساتھ کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, یہی پیش نظر رہے میرے, یہی رات دن میں پڑھا کروں. اور نعت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھنے والے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ درود پاک صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. بسم اللہ علیہ بھائی. صلی علی نبینا صلی علی جہاں روزے پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے دعا
سے اور کیا نام دے گا زمانہ، رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اور قیامت کا ایک معین ہے لیکن ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت، نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری، مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ نہ کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح عزیزاں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک کی خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا بات ہے، سبحان اللہ، جہاں روضہ پاک خیر البراہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کیا سبحان اللہ، کیا شاعری تھی ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں مدحِ عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ محمد علی سہروردی صاحب. قبل اس کے کہ ہم اپنے کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، کیونکہ سحری کی تیاریاں بھی کرنی ہیں اور ہماری ٹیم کو سحری تناول بھی کرنی ہے، اور یقیناً ہماری دیکھنے والی خواتین اور جتنے فیملیز ہیں وہ سحری کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں گی اور گھروں میں مزے مزے کے لذت بھرے پکوان بھی بن رہے ہوں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ننھے خطیب بھی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو ملاحظہ کرا ہوگا ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے پرومو میں بھی، چھوٹے سے ہیں، ننھے سے ہیں، پیارے سے ہیں، اور خاص کر کے اسلامک موٹیویشن اسپیکر بھی ہم ان کو ایک کہہ سکتے ہیں. 9 سال کے ہیں. اب جب ہم آپ کو ملوائیں گے تو آپ کو ان کی بخوبی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اذلان زین سکندر منڈیا صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اذلان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. آپ کو بہت مبارکباد، رمضان مبارک کی. ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ پہلے کی طرح. جی. آج کی ڈریسنگ کا انتخاب کس نے کرا آپ کی؟ میری مما نے. مما نے کرا. ماشاءاللہ، واہ بھائی. آج آپ پہلا روزہ بھی رکھیں گے رمضان مبارک کا، تو اس دفعہ پہلی دفعہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں یا پہلے بھی رکھتے رہے ہیں؟ میں پچھلے 2 رمضان سے میری نیت ہوتی ہے کہ میں پورے روزے رکھوں، لیکن میری زیادہ تر طبیعت خراب. کیا بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی نیت ہوتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بہت سارا ملتا ہوگا. کتنے سال کے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی قبل اس کے کہ آپ ان سے اپنی اسلامک موٹیویشن اسپیچ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ خود اپنے بازوانی کتنے سال کے ہیں آپ؟ میں 9 سال کا ہوں. پورے 9 سال کے ہیں. جی.
یہ آپ 10 میں لگے ہوئے ہیں؟ مارچ 31 میں 10 سال کا ہو جاؤں. مارچ 31 میں 10 سال کے ہو جائیں گے آپ. چلیں یہ بھی ایک کنفرمیشن دے دی انہوں نے. تو آج کس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم رمضان کے حوالے سے. چلیں بسم اللہ. تو بسم اللہ. کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ بالکل بالکل بتائیں، بالکل بتائیں. ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے گا. سبحان اللہ. دوسری بات، شام کو اپنی منہ کی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسری بات، جب فرشتے ہر رات اور دن ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب دنیا سے مشافت کرنے والے میرے گھر میں راحت پائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پانچویں بات، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ساری تیاریاں کون کراتا ہے یہ آپ کو اسلامک اسپیچ کے حوالے سے؟ کس نے یہ پریپریشن میرے کرائی؟ قاری صاحب کرواتے ہیں. آپ کے قاری صاحب کرواتے ہیں؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ بھائی. ہمارے ننھے خطیب کا بھی ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں سلسلہ جاری رہے گا. قبل اس کے کہ میں بریک کی جانب جاؤں، ہمارے ساتھ مولانا کوکب اکاڑوی صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب، تراویحوں کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ تراویحاں پڑھنے کے لیے کیا فضیلت بتائی گئی ہیں اسلام میں؟ جس طرح وہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ کے گناہ معاف، اسی طرح حدیث ہے کہ جو رمضان کی راتوں کو جاگے تو اس کے لیے بھی گزشتہ کے گناہوں کی معافی. 20 رکعتیں نماز تراویح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. کیا بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ سلسلہ اس کا کیا، ماشاءاللہ. اور اس وقت سے اب تک اس کی جماعت ہوتی ہے. کیا بات. اس میں ہمیں ایک تو یہ کہ رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے. قیام کا مطلب رات کو جاگنا، کھڑے ہونا اللہ کی عبادت کے لیے. ماشاءاللہ. دوسری بات، قرآن سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. کیا بات ہے. مسجد میں جانا، اس میں مسجد میں رہنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور انسان کو چھوٹے عمل پر بڑا ثواب. کیا بات ہے. دنیا کا مال اس مہینے میں مہنگا ہو جائے گا، آخرت کا ثواب سستا ہو جائے گا ہمارے لیے اگر ہم حاصل کریں. اگر حاصل کر لیں. سستے سے مراد یہ کہ آسان ہو جائے آسان ہو جائے گا، یعنی کہ کم قیمت ہو جائے، لیکن تھوڑے سے عمل پر ہمیں بے پناہ اجر دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ امت مصطفیٰ کے لیے انعام ہے نبی کریم کی نسبت سے کہ ہم وہ مزدور ہیں کہ محنت کریں تھوڑی، اجرت پائیں زیادہ. تو یہ انعام ہے، کرم ہے. کرم ہے. تو اللہ مہربان ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، تو یہ کیسی بات ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہم وقت بازار میں گزار دیتے ہیں، 12 مہینے موقع ہے بازار میں جانے کا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دوسرے موقعوں پہ جا سکتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو آسانی کریں دوسروں کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑی آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے جاننے والوں میں. اچھا، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھول کے این جی اوز کو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ نام ہو. بالکل ایسا ہی. جبکہ حق ان کا پہلے ہے. بالکل ایسا ہی. ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہر شخص اگر اپنے قرابت داروں کا خیال رکھ لے تو ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور کو کہنے کی. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. دوسری بات، لوگ ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے، بہن بھائیوں سے روٹھے ہوئے بلا وجہ، بالکل ٹھیک. شرعی وجہ نہیں ہے، معمولی سی وجہ ہوگی. ان کو پتہ ہونا چاہیے ایسی صورت میں نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے.
اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم چھوٹی سی بات پہ روٹے ہوئے ہیں جی، ہمارا غصہ نہیں ابھی اترا، ہم جی بات نہیں کریں گے، ہم نہیں ملیں گے. آپ نہ ملیں، آپ اپنی انا کو رکھ لیں، لیکن آپ ثواب سے محروم ہو گئے، کیونکہ بلا یعنی عذر شرعی ریزن کی وجہ سے تو ہو تو ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اگر بغیر شرعی عذر کے آپ کسی سے بول چال میل جول بند کرتے ہیں، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کے چکر لگانے سے دنیا کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہوتے. بالکل، اللہ اکبر. سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل بالکل. اللہ میں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے بلا وجہ، بلا وجہ، تو پھر میں اس کا جواب دے ہوں. بالکل ایسا ہی. تو رمضان آیا ہے صفائی کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہر مہینے 3 روزے ہوتے ہیں، ایام 20، 13، 14، 15. بالکل ایسا ہی. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے مشین کی سروس ہو گئی. اچھا سال گزر جائے تو آپ اوور ہالنگ کراتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک پرزہ، تو یہ اوور ہالنگ کا ٹائم ہے. ہاں بالکل صحیح. اپنی صفائی کر لیں، اندر باہر کو اجلا کر لیں. بالکل صحیح فرمایا. رمضان مبارک میں ہمیں خوب نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے جب ہمارے لیے اتنی بخشش و مغفرت کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان نیکیوں کو سمیٹیں اور نیکیوں کو لوٹیں. مولانا کوکا پکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت کچھ جاننے کو ملا، سیکھنے کو ملا. مولانا صاحب بہت شکریہ آج کی سحر نشریات کا. بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں بھی اور سب بھی اس وقت ہم ضرورت سے زیادہ خیال کریں فلسطینی مسلمانوں کا، بے شک، اور اپنے ارد گرد کا بھی. بے شک. وطن کی سلامتی ہمارے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، مزید آپ ملاحظہ کر سکیں گے ابھی ہمارے لذت و بھرے جو دسترخوان لگے گا اور سجانے میں YBC کیٹرنگ کا کردار ہوگا. فرحان یحییٰ صاحب، شیف فرحان یحییٰ صاحب ہمیں مزے کے پکوان بنائیں گے اور ہم اس کو کھائیں گے اور ہم دیکھیں گے آج وہ کیا بنانے لگے ہیں. حافظ محمد علی سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، سحر نشریات کا حصہ بنے. عبدالسلام دادا بھائی اور مسز عبدالسلام دادا بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی کچن میں. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آج کیا بننے لگا ہے، لیکن اس کے لیے ویٹ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.